अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सबसे पहले आगाज़ करते हैं आज की अहम ख़बर से, और अहम ख़बर ये है कि DGISPR की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग दी गई है। और ख़ास तौर पे कई दिनों से एक बात बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि एक लेटर मौसूल हुआ है साबका हुकूमत को, और उसमें जो इमरान खान साहब हैं, हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी जान को ख़तरा लाहक है। और ये मुल्क की सालमियत का भी मसला इसको करार दिया जा रहा था। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस की भी बातें की जा रही थी। साथ इसमें ये भी बात किया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ है, और इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की मुलाकात भी हुई है। इस पे मीडिया ब्रीफिंग देना DGISPR की तरफ से जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया था, जिसमें अब सूरत हाल ये है कि साजिश से इनकार है, मुदाखलत का इकरार है, मामला सुलझ गया है या उलझ गया है, ये सूरत हाल जो है वो आगे जाके क्लियर हो जाएगी। लेकिन तर्जुमान पाक फ़ौज ने साफ कह दिया है कि ख़त के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिये में वजाहत कर चुके हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिये में साजिश का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान में अब दोबारा कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद ये मार्शल लॉ लगाने के लिए जो है वो मामलात किए जा रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन रहा, जिसमें मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने मज़ीद कहा कि हमारे जो जोहरी असासे हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो इस पर बात करते हुए मोहतात रहना ज़रूरी था। साबिक वज़ीर आज़म ने एक फ़ौजी क़यादत से रब्ता किया था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़श्ता हुकूमत को कोई ऑप्शन नहीं दिया था। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि उनकी मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट से और उनको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, लेकिन इस पे वाज़े ब्रीफिंग देते हुए, वाज़े कहते हुए उन्होंने जो है वो साफ़ कह दिया है तर्जुमान पाक फ़ौज ने कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी और ना ही कोई ऑप्शन दिया गया था। फिर इस मुलाकात में जो 3 ऑप्शंस पे गुफ्तगू हुई, पाक फ़ौज के साबिक अफसरान की जाली ऑडियो टेप्स भी बनाई जा रही हैं। ये भी सूरत हाल पाक फ़ौज के कमांडर की तरफ से सामने आई। इनका कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं हैं। जी, अगर अड्डे मांगे जाते तो हमारा भी यही मौक़िफ़ होता जो साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में ये भी बताया कि 2 रोज़ पहले फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। पाक फ़ौज और मुतल्लिका इदारे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर तैयार हैं, और पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी मुस्तहकम है। साथ ही उन्होंने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिशों को जो नाकाम बनाया उसका भी जिक्र किया, और आखिरी दहशतगर्दी के जो खात्मे तक उन्होंने कहा कि हम इस जंग को जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और सख्त हालात के बावजूद OIC कॉन्फ्रेंस, ऑस्ट्रेलवी टीम का दौरा। और तर्जुमान पाक फ़ौज का ये भी कहना था कि 3 माह के दौरान 128 दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया, और रवा साल के पहले 3 माह में 270 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। पाक फ़ौज की तरफ से इस ब्रीफिंग का आना बहुत अहमियत का हामिल है। साथ पाक फ़ौज के 178 अफसरान और जवान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन में जामे शहादत नोश कर चुके हैं, ये जिक्र भी सामने आया। 97 अफसरों और जवानों ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में जामे शहादत नोश किया, और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये मुहिम पहले भी कामयाब नहीं हुई और अब भी कामयाब नहीं हुई और ना होगी। इस साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है, और हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। ज़ाहिर है कि आप रियासत से किस तरह लड़ सकते हैं। एक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करना, सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन चीज़ें, मुलाकात हुई, 3 ऑप्शंस दी गई, इन सब की वजाहत जो है वो DGISPR ने क्लियर कर दी है। उन्होंने साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही सियासत में फ़ौज जो है वो कोई अहम फैसले करती है, ना ही कोई मुलाकातें होती हैं, और ना ही ऐसा कहा जाता है कि किसी की हुकूमत रहेगी या जाएगी। ये बड़ा एक अहम मौजू और पहलू है जिस पे बात करते हुए ख़ास तौर पे DGISPR ने कहा है कि BBC की खबर भी झूठ थी। आपको याद है अभी ये 2-4 दिन पहले जो है वह प्रोपेगेंडा सामने आया कि जी वज़ीर आज़म हाउस में इस तरह से मुलाकात हुई है, और कुछ इस तरह की झूठी खबर जो है BBC पर चलाई गई थी, जबकि साफ़ और वाज़े DGISPR ने कह दिया कि इस ख़बर में कोई सदाकत मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी पर पूरी नज़र है, और इंशाअल्लाह मुल्क की सालमियत के लिए और अमन व अमान के लिए जो है वो हमेशा पाक फ़ौज, हमेशा से हमारी तमाम पाक फ़ौज जो है वो काम करती आई हैं और करती रहेंगी। आर्मी चीफ़ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, इस हवाले से भी सवाल सामने आया, तो उन्होंने कहा कि जी अपनी मुद्दत पूरी करके वो रिटायर हो जाएंगे, और इसमें मज़ीद कोई एक्सटेंशन जो है वो लेने की बात सामने नहीं आई है। अब ये सूरत हाल जो इतनी सारी
کلیئر ہو گئی ہے، جس میں اس خط کی بات بھی کلیئر ہوئی ہے، جس میں سازش کے معاملات بھی کلیئر ہوئے ہیں. اب اس پہ تجزیہ کاروں کی کیا رائے ہے؟ اس پہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب نے، ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویلکم. سر، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے کی بات کی گئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت دے دی ہے، اس اعلامیے میں تمام باتیں وضاحت سے کہہ دی ہیں. اب آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ میجر جنرل بابر افتخار نے جو مزید کہا ہے، ساتھ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جوہری اثاثوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ سابق وزیر اعظم کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھیے، آپ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے جی اس کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہیں جی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کم سے کم کوئی 1 گھنٹے پہ 1.5 گھنٹے پہ محیط تھی، جی جو انہوں نے غالباً 5 سے 7 منٹ بات چیت کی، 10 منٹ بات چیت کی، باقی سب انہوں نے سوال و جواب پہ چھوڑ دیا کہ جی بالکل بالکل. کرے. تو لوگوں نے مختلف قسم کے سوال کیے، اس میں سیاسی سوال بھی تھے، اس میں آپریشنل سوال بھی تھے، اس میں سیکیورٹی ریلیٹڈ سوال بھی تھے، اس میں جو ہم جس ابھی ریسنٹلی نو کانفیڈنس موو اور اس کے ساتھ جو اس کے کنیکٹڈ ایلیمنٹس ہیں اس سے گزرے، اس کے متعلق بھی سوال تھے. تو ایک کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی، کمپریہنسو بریفنگ تھی جس کا بہت حلقوں کی طرف سے انتظار بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ فوج کے اوپر بہت سارے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جس کا کہیں سے جواب نہیں آیا تھا. جی بالکل ایسے ہی. ان تمام چیزوں میں ان کا جو اگر آپ اس کا لب لباب نکالیں جی یا اس کا فوکس دیکھیں تو ڈی جی آئی سی آر پریس کانفرنس کا فوکس یہ تھا کہ جی ہم کسی بھی قسم کی پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے یا کسی بھی قسم کے پولیٹیکل معاملات ہیں یا جو سیاسی میدان میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح نو کانفیڈنس موو چلی ہے، جس طرح وہ کامیوں اپنا اپروو ہوئی ہے یا اگر اپروو نہ ہوتی تو دونوں جو کیمپس تھے واضح کر دیا انہوں نے. بالکل ہو گیا، ہم اس میں بالکل انوالو نہیں ہے. یہ تمام پولیٹیکل پروسیس تھا، پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے یہ چیز ہوئی ہے اور اس میں فوج کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب یہ تو تھا ان کا بیسک کور پوائنٹ جو وہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. سر، یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے کہ ہمیشہ پاکستان پہ فوج کو جواب دینا پڑتا ہے؟ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ فوج کو بیچ میں شامل کر لیتی ہیں اور پھر یہ پروپیگنڈا ہوتا آیا ہے. کب سے ہوتا آ رہا ہے یہ؟ آج کی بات، نئی بات تو نہیں ہے یہ. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے سیاستدان اممیچیور ہیں. بعض سیاستدان ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، زیادہ سیاستدان تعلیم یافتہ نہیں ہیں جی. انہوں نے گلی محلے کی سیاست سے چیزیں سیکھی ہیں، اپنا ذہنی ویژن جو ہے وہ نہیں بڑھایا. بہت سارے جو ہے وہ بہت ساری کرپشن میں انوالو رہے ہیں، بہت سارے ہیں جو قبضے گروپ میں انوالو رہے ہیں، بہت سارے جو ہم یہاں پہ جیسے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے لاہور کے بہت سارے ایسے ملیں گے. ایک صاحب ہے شیخو پورہ کے جنہوں نے گورنمنٹ کی زمینوں پہ قبضہ کر کے 8 پیٹرول پمپ لگائے ہوئے تھے، جعلی سوئی گیس لیتے ہیں، اس سے وہ ملیں چلاتے ہیں، بعد میں گھی ملیں لگائی ہیں صحیح پہ وہ جعلی. تو یہ جو چور قسم کی جو مینٹالٹی ہے، یہ جو کرپٹ مینٹالٹی ہے، دیکھیے ایک چیز آپ کے سامنے آج ہی آئی ہوگی کہ یہاں پہ خواجہ سعد رفیق کے بھائی سلمان رفیق ابھی پی ایم ایل این کی حکومت کو آئے ہوئے 1 دن ہوا نہیں ہے، ان کے گارڈوں نے ایک آرمی آفیسر کو جو فیملی کے ساتھ جا رہا تھا اس کو زدو کوپ کیا. بالکل تشدد کا نشانہ بنایا. وہ امریکہ کے باپ کا پریزیڈنٹ ہے سلمان رفیق. کیا ویلیو ہے سلمان رفیق کی؟ قبضہ گروپ کے ہیڈ ہے نا یہ. بالکل سارے جس سے زمینوں پہ قبضے چاہے اچٹ سوار اب وہ جا کے لڑتے ہیں، ان کے ذہن کی مینٹالٹی کیا ہے؟ یہ مینٹالٹی ہے. سر، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس پر تو سلمان رفیق صاحب نے اپنا بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. وہ تو بالکل سبکدوش ہو گئے کہ اس معاملے سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے یا کیا صورتحال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. کر رہا ہوں نا کہ یہ جھوٹ کی جو سیاست ہے، یہ دھوکے کی جو سیاست ہے، یہ ریت کی جو سیاست ہے، یہ جھوٹ کی جو سیاست ہے، ضلالت کی جو سیاست ہے، یہ جو 3rd کلاس سیاست ہے، یہ ساری جڑ ہے پاکستان کے اداروں کی بدنامی کی. اس میں ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں، باہر کی طرف نہ دیکھیے گا. یہی جاہل اجٹ کے لوگ جو ہے جو ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، کاش لوگ ان سے پوچھے بھی صحیح اور اس کے بعد ایک واقعہ کرنا، اس سے پھر جانا، اس سے یہ تو یہاں کی صفت ہے نا جھوٹ بولنا.
جھوٹ تو ان کی گھٹی میں پلا ہے، گھر سے جھوٹ بولنا سیکھ کے نکلتے ہیں اور ساری عمر جھوٹ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے جو ہیں ان کو ان کے اوپر غیر ضروری قسم کا سر ایک کمانڈر بننے کے لیے، ایک فوجی بننے کے لیے کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے کہ آپ کو بغیر کھائے پیے گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے، ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، اپنی جان کو جو ہے مصیبت میں جان ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ نکھر کے ایک فوجی جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب ایک فوجی کیسے بنتا ہے، یہ ایک سیویلین کو کیسے پتا ہوگا کہ جس نے اپنے بستر سے اٹھ کے، مخمل کے بستر سے اٹھ کر جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ جانا ہے اے سی میں علی، اور پھر جو ہے وہ کھانے پینے بھی ان کے جو ہے اپنے مطابق ہونے ہیں، انہوں نے تو پھر یہی کرنا ہے نا جو وہ کر رہے ہیں۔ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے بات میں آپ سے ایک سمپل بات کرتا ہوں، بات فوجی کی یا سویلین کی نہیں ہے، بالکل بات ہے صحیح، اصول کی، جی بالکل، بات ہے رول آف لا کی، بالکل بات ہے جھوٹ بولنے کی، بات ہے سچ بولنے کی، بات ہے آپ کے گھر سے نکلے، بات یہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا ٹریننگ دی ہے، بالکل آپ کی گٹی میں کیا چیز بٹھائی گئی ہے، سازش کرنا آپ کو کہاں سکھایا گیا ہے، کیا آپ کو تعلیم اتنی ملی ہے کہ آپ سچ اور جھوٹ میں فرق تلاش کرتے؟ نہیں ملی۔ تمام جب تعلیم بھی نہیں ملی اور آپ آ کے آپ کو پاور مل گئی تو پھر آپ نے تو اس کا مس یوز کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ جب مس یوز کرتے ہیں تو آپ اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی پولیس پہ الزام لگا دیں گے، کبھی رینجرز پہ الزام لگا دیں گے، اور پھر ایزی منی آ جاتی ہے، چوری کی کا پیسہ ہے، ڈاکے کا پیسہ ہے جو آپ نے لے لیا، لوگوں کو بلیک میل کر کے آپ نے پیسہ لے لیا، کسی کو دبا کے آپ نے پیسہ لے لیا، تو پھر اس کے بعد تو یہ تمام ڈرٹی پالیٹکس جو ہے یہ بنیادی جڑ ہے، اس سے اوپر سوچنے کی آگے، اور یہ ڈرٹی پالیٹکس پاکستان کے اندر چلے گی۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، چلے گی اسی طرح پاکستان کے اندر۔ اب دیکھیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے صاف کہہ دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ فوج کا اس میں کوئی عمل دخل شامل نہیں ہے، اور فوج کا کام جو ہے ملک کی حفاظت کرنا ہے، جو ہے ایک عام شہری کی حفاظت کرنا ہے، سب کی حفاظت کرنا ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ دیکھیے کہ یہ کہنا پڑا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب اس قسم کے الزامات فوج پہ یا عدلیہ پہ یا پولیس پہ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ لگیں گے تو یہ ادارے جو ہیں یہ خود اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی گولی تو نہیں چلا سکتے۔ بالکل 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 ایسے ہیں، انہوں نے تو پھر کیا کرنا، یا خاموش رہیں گے یا پھر اسی طرح کی کانفرنس کر کے لوگوں کو بلا کے چند لوگوں کو بٹھا کے ان کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کلیئرٹی نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو ایسا ہی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ جو سوچ رہے ہیں دنیا میں، اب دیکھیے امریکہ میں کیا سیاست نہیں ہوتی، بالکل کلنٹن کے اوپر الزام لگا تھا، مونیکا لیونسکی کا ایک الزام تھا جس کے اوپر کلنٹن کا مواخذہ نہیں ہوا تھا، وہاں پہ اس کے خلاف قرارداد نہیں پیش ہوئی تھی، بالکل ہوئی۔ دنیا میں مختلف چیزیں مختلف طریقہ کار سے ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ ان سیاسی چیزوں کو سیاسی اینگل سے ہینڈل کیا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، چیزوں کو بالکل ایسا ہی ہے، طریقہ کار سے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر پینٹاگون کو انوالو نہیں کیا تھا اپنا کلنٹن نے، اس کے اندر ریپبلکن یا ڈیموکریٹ نے امریکن آرمی کو نہیں بلا لیا تھا جب اس کے خلاف مواخذہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے، جہالت زیادہ ہے اور جھوٹے ہیں، ایک جاہل ہے دوسرے جھوٹے ہیں، تو جب یہ دونوں کمبینیشن بن گئے جاہل اور جھوٹوں کے تو آپ پھر پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ تو زوال کا شکار رہے گی۔ سر سننے اور دیکھنے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کی جان کو اتنا سنگین خطرہ لاحق ہے کہ واقعی جو ہے وہ اس خط کا اس طرح دکھایا گیا، عسکری قیادت کو پیش کیا گیا اور اس پہ اعلامیہ بھی جاری ہوا اور تمام چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ تو ایک خط کا معاملہ آپ دیکھیے اس کو کتنا کنٹروورشل وہ چیز بن چکی ہے کہ ایک میمو ہے جو آیا ہے، اب اس میمو کی آنے کی جو پریزنس ہے اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہاں جی وہ میمو کس طرح آیا، وہ پاکستان کے سفیر کو کوئی ڈکٹیشن دی گئی امریکہ کے کسی ایک تھرڈ ریٹڈ ڈپلومیٹ کی طرف سے، اس نے یہ کہہ دیا اس سے کہ جی آپ کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ڈکٹیٹر امریکہ کی جو امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ نہیں فالو کر رہا تھا، اس نے 2-3 دفعہ یہ کہا کہ یہ امریکہ نے پاکستان کو مس یوز کیا، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا، کیری لوگر بل کے پیسے نہیں دیے، اس کے بعد آپ کو کہتا ہے ڈو مور، ابھی دور کیوں جاتی ہے؟ پرسوں جو امریکہ کی اور انڈیا کے سیکرٹری خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد کیا اعلامیہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک موجود ہے، اس کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ امریکہ تھرڈ کلاس امریکہ، جھوٹا امریکہ اور ہپوکریٹ امریکہ، تو کیا اس کا ساتھ دینا چاہیے؟
کم سے کم ایک دن کم سے کم اور کچھ نہیں چلے آپ اس سے کوئی لڑائی نہیں مول دے سکتے ہم، لیکن کم سے کم ایک آئینہ تو دکھا دے سکتے کہ یو آر ایکولی کرپٹ، یو آر ایکولی لائر، یو آر ایکولی ہپوکریٹ، یو آر ایکولی ڈاگ، you try to destroy the world. This is what the American leadership is. Exactly. American leadership is responsible for all the terrorism happening in the world nowadays. American presidents are responsible for the terrorism initiated in different parts of the world. تو اگر وہ کہہ دیا تو کون سا آپ کو طوفان کو بالکل ٹھیک ہے، امریکہ کوئی ہمارا باپ ہے یا امریکہ کی اس وقت گندم لے کے آپ کھا رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ چیز کو اگر کہہ دیا تو اس کو امریکہ نے ہوا بنا لیا. بالکل صحیح. اس نے جو ہوا بنایا تھا یہاں آ کے اگر امریکہ عمران خان نے کہا کہ جی امریکہ نے ڈیمار کے وہ بھیجا ہے جس کے اوپر آپ نے ڈیمار سے ایشو کیا، اب وہ پاکستان کے اندر وہ سازش اور انٹرونشن کے حساب سے مطلب وہ ایک ایشو بن گیا. جو لوگ پی ڈی ایم کے فیور میں جتنے اینکر جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا فرق ہے سازش میں اس میں، جو دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں اور بھائی ایک چیز ہے کر رہی ہے وہ ہوئی ہے اور وہ آئی ہے، عمران خان نے کہہ دی ہے تو کہہ دی ہے تو پھر اس کے اوپر اپنا نو کانفیڈنس تو ہوا ہے نا، کامیاب تو ہوا ہے. اس کے اوپر اب شور مچانے کی اپنا ڈنکا پیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ میڈیا تو یلو یہ جو بڑے بڑے جو آپ جن کو آپ اینکرز کہتی ہیں ان کا تو کام ہی اس طرح چلتا ہے کہ جب تک وہ دودھ میں مکھی نہیں ڈالیں گے تو ان کو ڈالر پے نہیں ہوں گے. سر جو قومیں اپنے سربراہ کی عزت نہ کروا سکیں یا اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کریں وہ قومیں کبھی کامیاب تو ہوتی نہیں ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو خبریں مل جاتی ہیں، مرچ مسالہ مل جاتا ہے اور انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو آگ لگائی ہے وہ آگ پھیل گئی ہے. اب دیکھیں کوئی تیسری قوت ہوتی ہے جو آپ کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہے، جو آپ کے ملک کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک فوج کو جو ہے کلیئرنس دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کل جو یہ انہوں نے بریفنگ دی اور جس طریقے سے انہوں نے سوالات کے جوابات دیے اور بڑے تفصیلاً جوابات دیے، ساتھ جب ان سے سوال کیا گیا کہ عدالت کو رات 12 بجے کھولا گیا تو اس میں بھی کوئی فوج کا عمل دخل رہا، تو انہیں اس بات کا بھی جواب دینا پڑا کہ اس سے فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، عدالتیں خود مختار ہیں، وہ جب مرضی اپنا جو ہے وہ عدالت لگا سکتی ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس میں فوج کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صورتحال آخر کب تک چلتی رہے گی؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ صورتحال بہتر ہونے کی توقع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا جو پولیٹیکل لینڈ اسکیپ ہے وہ بہت کرپٹ ہے اور وہ کرپٹ رہے گا. وہ کرپٹ بھی ہے اور وہ باہر سے امیدیں بھی لگاتے ہیں اینڈ دے آر ورکنگ آن دی بیسٹ آف دی سم پارٹ. جب تک آپ کا پولیٹیکل لینڈ اسکیپ اتنا کرپٹ رہے گا کہ وہاں پہ وہ لوگ جن نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے اور جن پہ فرد جرم لگنے والی تھی یا لگ گئی تھی وہ جب تک اعلان اقتدار میں رہیں گے وہ کرپشن جو ہے جب تک یہاں پہ رہے گی اس وقت تک نہ تو تعلیم آئے گی نہ تعلیم شدہ قیادت آئے گی. تو یہ جو اپنا ڈی اسٹیبلائزیشن ہے اور یہ کنفرنٹیٹیو پالیٹکس جو ہے اسی طرح چلے گی. لیکن اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے کہ سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے اور اس طرح کی جو امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں کوئی سوشل میڈیا یا جہاں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے بھرپور طریقے سے. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ جعلی آڈیو ٹیپس بنائی جا رہی ہیں جو سابقہ افسران ہیں فوج کے ان کی، تو یہ سلسلہ بھی تو بڑا خطرناک ہے. جی میں تو عرض کر رہا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خطرناک تو بہت چیزیں خطرناک ہیں لیکن اس خطرناک سے بہت سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنی پاور جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں. خطرناک بالکل ایسے ہی ہے. سر بہت شکریہ. چیزوں کو ذریعہ بنا کے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سچویشن کو. صحیح. یہ تو جو بھی حکومت وقت ہوگی اس کا یہ کام ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے ریفرین کرائے. آپ نے ایک کیمرہ بنائی ہوئی ہے ایف آئی اے کے اندر آپ نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، لیکن کیا کریں جو پارٹی پاور میں ہے وہ بھی چاہے کہ فوج کے خلاف اس طرح کی جو چیزیں وہ چلتی رہیں. فوج ہمارے یہاں تو نا کہ انڈر پریشر رکھو اس کو. یہاں پہ تو یہ بھی ہوا کہ سربراہان نے مملکت نے خط لکھوایا کہ ذرا تھوڑا سا انڈیا تک کو ذرا تھوڑا سا بارڈر کے اوپر کوئی ہلا گلا کر دے تاکہ ہم فوج انڈر پریشر رہے. اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں چیزوں کا. یہ چیزیں دکھ کی بات ہے لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ چیزیں اسی طرح چلیں گی اور فوج اسی طرح کلیئرنس دیتی رہے گی لیکن جن کے اثر ہونا چاہیے ان پہ اثر نہیں ہوگا. پھر بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی. اب صورتحال یہ ہے کہ سب چیزیں کلیئر ہیں. اگر بات آتی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے
تو اس پہ DGISPR کا بڑا ہی صاف اور واضح موقف یہ آ گیا ہے کہ ان کو اگر کوئی تھریٹ ہوا تو ہماری اس پہ مکمل نظر ہے اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے فوج کا نام لے کر اگر حکومت کوئی بھی ہو اگر فوج کو بدنام کرتی ہے یا کوئی اور پروپیگنڈا جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ اپنے ملک کی سالمیت کو آپ خود سے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فل سیکیورٹی دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو اگر کوئی ایسا جان کا خطرہ موجود ہے تو ہماری پوری نظر موجود ہے. ہم ہر طرح سے, اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کانفرنسز ہو رہی ہیں, جس طریقے سے یہ میڈیا بریفنگز ہو رہی ہیں, اس سے صاف اور واضح پیغام جو ہے وہ امریکہ کو بھی جا رہا ہے, ہندوستان کو بھی جا رہا ہے, ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ پیغام جا رہا ہے. اور DGISPR نے جو ہے واضح بیان کر دیا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ فوج کا NRO سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ فوج نے NRO دینا ہے. یہ باتیں ختم کر دیں. جب تک ہم اپنے گھر کے سربراہ کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح اور اپنے منہ سے اور اپنی زبانوں سے جو ہے وہ یہ باتیں استعمال کرتے رہیں گے, تب تک ہماری قوم جو ہے وہ ترقی پذیر ہی رہ جائے گی. ہم کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے. وہ کمانڈر جو اپنی زندگی کو ایک کمانڈو بنانے کے لیے جتنی سختیاں جھیلتا ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ پاک فوج کے جوان محنت کرتے ہیں, راتوں کو جاگ کر سیاچن کے پہاڑوں پر اپنی ڈیوٹیز دیتے ہیں, یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم گھروں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر صرف بڑی بڑی باتیں کرنا جانتے ہیں, لیکن ہم ان کی تکلیف اور اس اذیت کو نہیں سمجھ سکتے جو انہوں نے ٹریننگ کر کے حاصل کی ہے, جو انہوں نے پڑھ کے حاصل کی ہے. اگر تھوڑی سی تعلیمی یافتہ ہماری قوم ہوتی تو شاید آج ہماری فوج کو یہ بریفنگز نہ دینی پڑتی اور نہ یہ کہنا پڑتا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ سب بات جو ہے وہ کلیئر ہے, روزے محشر کی طرح عیاں ہے کہ سیاست ایک الگ چیز ہے اور فوج کی رسپانسبلٹیز الگ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تعلیم کی ایسی کمی ہے. بریگیڈیئر صاحب غضنفر صاحب نے بھی یہی جو ہے وہ کہا کہ ہم اتنے اچھے تعلیمی یافتہ قوم ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور یہی ہمارے سیاست کا ماحول ہے اور ہم ہر چیز میں فوج کو گھسیٹ لاتے ہیں. تو ایسا مت کیجئے. ہمارے پاک فوج کے جوان, ہماری پاک آرمی ہمارے لیے عزت ہے, ہماری طاقت ہے, ہمارا وقار ہے, امن و امان قائم کرنے کے لیے ہماری سب سے بڑی پاور ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ, دنیا کے لیول پہ سب سے بڑی آرمی میں شمار ہوتا ہے ہماری آرمی کا, پاکستان آرمی کا. تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکستان آرمی کو, پاکستان آرمی کے چیف کو, کہ جن کی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں, ہم گہری نیند سو جاتے ہیں اور ہمارے جوان جو ہیں وہ ڈیوٹیز دیتے ہیں. اسی کے ساتھ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا, مزید کچھ اپڈیٹس جیسے ہی آتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے.